अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। अनदर वेरी हैपनिंग डे। आज पाकिस्तान की सियासत में बहुत तेज़ी से तमाम तर चीज़ें तब्दील होती रहीं, बहुत कुछ होता रहा, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। एक तो कल रात से ही एक फ़िज़ा बन गई थी, लेकिन बाज़ाब्ता ऐलान आज हुआ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और MQM के हवाले से एक कोशिश की गई थी पीपल्स पार्टी की जानिब से भी, फिर उससे पहले हुकूमती वफ़द की मुलाकातें कि MQM किस तरफ जाती है, और यही कहा जा रहा था कि MQM अगर हुकूमत के साथ आ गई तो फिर ये सेफ़र जोन में आ जाएंगे, और अगर MQM चली गई और अपोजिशन के साथ जाके मिल गई तो फिर इस हुकूमत के लिए नंबर गेम पूरी करना खासा मुश्किल हो जाएगा। MQM ने अपना फ़ैसला दिया और अपने फ़ैसले पर वाज़ेह तौर पर वो अपोजिशन के साथ, PDM की जमातों के साथ या अदरवाइज़ जो अपोजिशन में जमातें उनके साथ वो गए, और उसके बाद से बहुत सारी ख़बरें गर्दिश करने लगी। एक ख़त का जिक्र तो बहुत पहले से ही कुछ दिनों से चल रहा है। उस ख़त के मंदरजात कुछ सहाफ़ियों को आज बताए गए। बातें कुछ खान साहब ने बड़ी नपीतुल अंदाज में 28 तारीख के जलसे में कर दी थी। कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही हैं और कुछ अनऑफिशियल चीज़ें हैं जो कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी बहुत सारे लोगों तक पहुंच रही हैं। अब तो ये वाज़ेह हो गया कि ये ख़त को खुफिया रखना है और इसको ज़ाहिर मंजर आम पर नहीं लाना। लेकिन तमाम तर चीज़ें तब्दील होने के बाद एक बड़ा ऐलान आया था कि खान साहब आज शाम कौम से ख़िताब करेंगे। फिर बड़ों की अहम मुलाकातें और उसके बाद ये कौम से जो ख़िताब था इसको भी मौखर कर दिया गया है। यानी कि आज के दिन अब वो ख़िताब नहीं हो रहा, प्रॉब्ली कल होगा, नहीं होगा, या किस तरह से मामलात आगे चले। कल की एक और जो ख़बर थी, जिस तरह से अपने अरकान को ख़त लिख कर बाज़ाब्ता तौर पर रोका गया था कि वो जिस दिन वोटिंग है उस दिन पार्लियामान में नहीं जाएं। अब बज़ाहिर अपोजिशन ये दावा कर रही है कि उनके पास जो नंबर्स हैं वो रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं उनसे भी कई ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज सिंध हाउस में जो इजलास हुआ उसमें 190 का फिगर दिया जा रहा है कि 190 कौमी असम्बली के अरकान जो हैं वो उस इजलास में मौजूद थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान भी शामिल हैं। देखना यह है कि अब जो बॉडी लैंग्वेज है इस वक्त गवर्नमेंट की या हुकूमती वज़रा की, खान साहब आज भी बड़े कंफर्टेबल और मुस्कुराते हुए नज़र आए। लग ही नहीं रहा कि उनके जाने के दिन तय हो चुके हैं और बिल्कुल करीब आ चुके हैं। वज़रा कह रहे हैं अब भी बाजी पलटेगी। जो मीडिया टॉक्स वो कर रहे हैं, ऑन पेपर बिल्कुल मामलात मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके वज़रा का ये मानना है कि अब भी बाजी पलट जाएगी, आखिरी गेंद तक खान साहब लड़ेंगे। अब वो किस तरह से बाजी पलटेगी बज़ाहिर उसकी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हुकूमत कॉन्फिडेंट है। और किस बात को लेकर है, मैं आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा कुछ इसी को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही हैं गजाला सैफ़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा MNA, अखुंदजादा चट्टान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और अली गौहर बलोच साहब पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा MNA भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मैं गजाला सैफ़ी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ये इट्स वेरी गुड, एक तो ये जिस तरह से पॉजिटिव रहना और उसको पॉजिटिव वे में डील करना, उसको तो हम अप्रिशिएट करते हैं, जो आपके वज़रा की भी बॉडी लैंग्वेज है या वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी। लेकिन कोई वजह भी होती है कि आपको कोई अपनी विक्ट्री नज़र आ रही होती है या टेबल्स टर्न होते नज़र आ रहे होते हैं। क्या कोई ऐसा सीक्रेट ट्रम्प कार्ड है जो सीने से लगा के रखा हुआ है जिससे वो कुछ सब पलट देंगे? क्योंकि ऑन पेपर तो चीज़ें अब हाथ से बड़ा क्लियरली निकल चुकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत शुक्रिया जी इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि क्या चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं, वो डिबेटेबल है, क्योंकि ये गेम है, नंबर गेम है, और बहुत दफ़ा दिखाने के और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो जब तक कि नंबर पूरे उस दिन नहीं हो जाते 172, ये मीडिया पे बैठ जाना या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना या 10 को उधर से तोड़ 5 को उधर से जमा कर लेना, ये ऑप्टिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है इनके लिए कि अपना नंबर गेम दिखा रहे हैं, मगर नंबर गेम की अहमियत उसी दिन होगी जिस दिन ये नंबर प्रूव करेंगे 172 इन द पार्लियामेंट। तो उसकी एक तो अहमियत है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे अशार इस वक्त ज़िंदगी के जो हमें शायद सही से समझ भी नहीं आते थे, वो अब बिल्कुल समझ आ रहे हैं कि नज़र उठा के देखा जो कमीनगाह की तरफ, कुछ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद ऑप्टिक्स में नज़र आ रहे हों, और वो हमारे साथी भी थे और अब बिछड़े भी हैं और अलग भी हैं, कुछ नाराज़ भी थे जो चले गए। ये सब देखने की चीज़ है। और यानी कि गजाला सैफ़ी साहब पसे पर्दा मामलात मुख्तलिफ हैं, और ये इशारा हमें जी देखिए, जहाँ तक इस ख़त का ताल्लुक़ है, ये ख़त जो है ये बहुत एक ग्रेव इम्पोर्टेंस का ख़त है,
اور یہ ایک ایسی پرچہ ہوا میں لہرایا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آئیں گے سیفی صاحبہ, اس پہ آئیں گے, خط پہ تو بات کرنی بہت ضروری ہے. میں ذرا آگے بڑھوں گا. علی گور بلوچ صاحب, گفتگو سنی آپ نے, آپ لوگ بالکل 190 لوگ تھے, چٹان صاحب بھی وہاں سے آ رہے ہیں, آپ تو خود پارلیمنٹیرین ہیں, ادھر 172-73 کی بات ہے کہ یہ بھی کدھر سے آپ پورے کریں گے, ماجرا کیا ہے؟ سب طرف سے ہی وکٹری کے دعوے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب کی جو حکومت ہے یہ ڈے ون سے ایک ایسی حکومت ہے جو کہ ووٹ چرا کر آئے. ان کو پاکستان کی عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے یہ مینڈیٹ حاصل کیا گیا, اور پھر اس سے پہلے پری پول ریگنگ کی گئی. اصل سازش تو وہ تھی جو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف میاں محمد نواز شریف صاحب کے خلاف کی گئی, اور آپ کے پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طرح سے ان کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہے کہ جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے, اور کس طرح سے ان کو اوپر جو ہے وہ اقامہ کا بہانہ بنایا گیا اور اربوں روپے کے الزامات لگائے گئے. لیکن یہ تو اب دوبارہ چیزیں زیر بحث آئیں گی. یہ اقامہ کا بہانہ تو یہ بہت پرانی بحث ہے. میں تو چاہوں گا ابھی تو جو صورتحال ہے اس پہ ذرا سٹک کریں ہم. اگر انہوں نے پروگرام کا ڈیکورم نہیں رکھنا, اگر آپ پروگرام کا ڈیکورم قائم نہیں رکھ سکتے ایز اے ہوسٹ, تو پھر معذرت کے ساتھ پھر ان کی بات سننے میں خاموش. نہیں, میں نے تو ان کو بھی ٹوکا ہے, میں نے تو آپ کو بھی کہا ہے کہ سر ابھی کی بات کرتے ہیں جو اس وقت بہت ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, جو پرندے آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ اگر ان کی فرسٹ رو دیکھ لیں تو وہ ساری پرویز مشرف والی تھی. پھر اس کے بعد دیگر پارٹیوں سے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان کے اوپر خرچہ کر کے ان کو پیسہ چلا کے ایک پارٹی بنائی گئی. ایک پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی, اور چوری کے ووٹوں کے ذریعے پاکستان کا مینڈیٹ چرا کے اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو 22 کروڑ عوام کے اوپر ناجائز طریقے کے ساتھ ایک سازش کے تحت مسلط کیا گیا. اب ظاہر ہے جب ایک بندہ جس کے پاس پاکستان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, جب تھوڑا سا ماحول نیوٹرلائز ہوا ہے تو وہ تمام پرندے جو تھے وہ اڑ گئے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ جی پیسہ چلا ہے ہمارے خلاف. نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ الزام لگاتے ہیں ان لوگوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے حلف دیا ہے کہ ہم نے ایک پینی بھی کسی سے نہیں لی, اور کوئی اس ماں سوائے جس طرح سے کہ یہ بے شمار پہلے بےہودہ قسم کے الزامات لگتے رہے, یہ بھی ایک بےہودہ قسم کا الزام تھا, اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں تھا. ٹھیک, یہ آپ کے خیال سے ایک چیز تھی جو کہ نیچرل نہیں تھی جب یہ گورنمنٹ فارم ہوئی, ان نیچرل تھی, تو لہٰذا وہ اب اپنی ایکچول فارم میں آ گئی. میں ذرا چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. یہ جو خط ہے یہ بالکل جھوٹ پر مبنی ایک دستاویز ہے جس کو وہ دوبارہ سے عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں, اور جس کو کہ قطعی طور پر اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس 3.5 سال میں انہوں نے کرپشن, بے روزگاری اور مہنگائی کے تحفے دیے. اب پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا جینا اجیرن ہو چکا ہے. علی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. آئینی طریقے کے ساتھ گھر بھیج رہے ہیں, اور اب یہ کوئی خط پر کوئی دستاویز جو کہ جھوٹ پر مبنی بھی, اصل سازش تو آپ نے کی, آپ نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا, اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ طاغوتی قوتوں کے آگے گروی رکھ دیا, آپ نے پاکستان کے عوام کا جو ہے پورا ملک جو ہے وہ آئی ایم ایف کے آگے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے, اور وہ قرضے لینے کے بعد آپ اور آپ کی اے ٹی ایم مشینیں اس کو ہضم بھی کر گئیں, کھا گئیں. تو اب تو پاکستان کی سروائیول کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کٹ پتلی وزیر اعظم کو الگ کرنے کے بعد پاکستان کو جو ہے پھر ترقی کی راہ پر. علی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں ذرا چٹان صاحب کی جانب سوال کر کے بریک پہ جاؤں گا پھر, تاکہ جواب ان کا کنٹینیوٹی میں ہم لے سکیں. چٹان صاحب, یہ جو سارا معاملہ تبدیل ہوا ہے, یہ ایم کیو ایم والا معاملہ, اس میں تو کی پلیئر پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ نن ادر دین آصف علی زرداری صاحب. اب یہ ساری کی ساری جو کوشش ہے, یہ ایفرٹ ہے, یہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان بنانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں, یہ میرے لیے بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. میں اس پر آپ کا جواب لوں گا بریک سے واپس آ کر. ایک بریک سے واپس آ کر بات کرتے ہیں, ساتھ رہیے.
ویلکم بیک جی. میں خنزادہ چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. چٹان صاحب ایک سوال جو بریک پہ جانے سے پہلے میں نے رکھا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہوا جس نے بہت کچھ تبدیل کر دیا, کہہ لیجیے جو لاسٹ بال سکسر ہے ایم کیو ایم کو منا لینا پیپلز پارٹی کا, میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ وقت بڑا مختلف ہے, دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو اپوز کرتی رہی ہیں, کہ پیپلز پارٹی یہ سارا کچھ کر رہی ہے, آصف علی زرداری صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ چند دنوں بعد شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان دیکھ سکے. یہ کسی نے سوچا تھا کبھی ایسے بھی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم سیاست کرتے ہیں ملک کے لیے, ہم سیاست کرتے ہیں ملک کے عوام کے لیے. تو جب ملک بیچ میں آ جاتے ہیں, جب ملک کے عوام بیچ میں آ جاتے ہیں, تو پھر یہ عہدوں کے, وزارتوں کے, صدارتوں کے کوئی اہمیت نہیں رہ جاتا ہے. یہ موجودہ حکومت جو تبدیلی کے نام پہ آیا تھا اور اپوزیشن نے اس کو کہہ دیا تھا کہ آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری توقعات یہ تھے کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہماری حکومتوں میں حل ہو چکے تھے. سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگ چکا تھا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ قائم ہو چکا تھا, آغازی حقوق بلوچستان ہوا تھا, صوبوں کو اپنے حقوق ملے تھے, بجلی کا لوڈ شیڈنگ ختم ہوا تھا, بہت سارے مسائل. ایک مسئلہ تھا معیشت کا کہ یہ معیشت کا مسئلہ حل کریں گے, ہم اس کا ساتھ دیں گے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بدقسمت حکومت جس کو عدالتوں کا سپورٹ حاصل تھا, اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹ حاصل تھا, میڈیا کا سپورٹ حاصل تھا اور اپوزیشن کا بھی سپورٹ حاصل تھا, بجائے اس کے کہ یہ اصل مسائل کی طرف جاتے, معیشت پہ نظر رکھتے, بے روزگاری پہ نظر رکھتے, خارجہ پالیسی پہ نظر رکھتے, امن و امان پہ نظر رکھتے, انہوں نے یہ انتقام کی طرف چلے گئے. انہوں نے اپنے دور حکومت میں دو کام کی. یہ سوچ رہے تھے کہ اگلے الیکشن کے لیے میں سارے جتنی بھی اپوزیشن ہے اس کو نااہل کر دوں, ان کو جیلوں میں ڈال دوں اور مجھے بالکل خالی میدان ملے اور میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہو. یہ تو چٹان صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ تو مانتے ہیں کہ ان کا جو خارجہ پالیسی کا سٹانس تھا اسی کی تو سزا ان کو مل رہی ہے, یہ عالمی سازش جو تیار ہوئی ہے. دیکھیے جی, عالمی سازش کے بارے میں سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے عالمی طاقتوں کو کیا نقصان پہنچا ہے. ان کا ایسا کون سا پالیسی ہے جس کی وجہ سے عالمی سازش طاقتیں ناکام ہو گئیں. آپ کو یاد ہوگا نواز شریف نے ایٹمی دھماکہ کیا, ساری عالمی طاقتیں ناخوش تھے لیکن پھر بھی انہوں نے کیا. ہمارے دور میں ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کر دیا, ہم نے شہبازی ایئر بیس خالی کر دیا, ہم نے 9 مہینے تک نیٹو کانوائی پہ پابندی رکھی, ہم نے عالمی طاقتوں کے ناراضگی کے باوجود چائنا کے ساتھ سی پیک پہ معاہدہ کیا, ہم نے عالمی طاقتوں کے ناراضگی کے باوجود ہم نے ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. ہم کو تو کسی نے کوئی دھمکی نہیں دیا اور یہ تو خط بھی نہیں ہے, ابھی تو یہ کھل رہا ہے نا. اس نے جو جھوٹ کا نیریٹیو بنایا تھا اب اس میں یہ پھنس گئی ہے, ان سے یہ نکل نہیں سکتے جتنا بھی یہ ہاتھ پاؤں مارے, کیونکہ یہ ایک مراسلہ ہے. خود آج وزیر اعظم نے بتایا, اور مراسلہ جو ہے یہ بھی امریکن ایمبیسی نے یا امریکن یا کسی اور ملک کے کسی عہدیدار نے اس کو نہیں دیا ہے. یہ ہمارے امریکن میں جو ایمبیسیڈر ہے اس کے کسی بندے کے کیپے میں کسی کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے اور انہوں نے اپنا اسسمنٹ جو ہے وہ بھیجا ہے, جو کہ ہماری دنیا میں 100 ایمبیسیز اور سفارتی مشن ہے جو ہر روز اس طرح کے اسسمنٹ اپنے بھیج دیتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا یہ پالیسی ہو تو اس ملک میں آپ پہ کیا اثرات پڑیں گے. دوسرا ملک بالکل صحیح چٹان صاحب, پوائنٹ آ گیا سر آپ کا. ٹھیک ہے, آپ کے خیال سے اس میں کچھ زیادہ ہے نہیں ہے. میں صرف ایک بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں, پھر لوگوں کی سمجھ نہیں آئے گا. تو اس طرح کی تو ہزار جو اسسمنٹ ہے وہ آ جاتے ہیں, تو اگر ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی کوئی تھریٹ ہے, اس کو کسی نے دیا ہے, تو پھر اس کو جلسوں میں لہرانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کے لیے ہمارے ادارہ ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے, اس کمیٹی میں وہ لائے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو دیکھیں گے, جو متعلقہ ادارے ہیں اس کے لیے متعلقہ ادارے تو ہے نا. چٹان صاحب پوائنٹ آ گیا, میں ذرا آگے بڑھوں گا.
تو پھر پراپر طریقے سے آ جائیے. تو اس پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں. اور میں آپ کو حقیقت سے کہہ رہا ہوں, جس طرح کے 35 پینچروں کا انہوں نے سونامی جھوٹ بولا تھا, یہ تو جلدی ثابت ہو جائے گا. 4 دن بعد اس کا حکومت ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, یہ تو چٹان صاحب 4 دن بعد ہی پتہ چلے گا. آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں ذرا غزالہ سیفی صاحبہ کی جانب بڑھوں گا. ٹھیک ہے چٹان صاحب, پوائنٹ آ گیا سر. کیا سونامی جھوٹ بول ٹھیک, دیا. میں غزالہ سیفی صاحبہ کی جانب. اب آپ پہلے غزالہ صاحبہ تذکرہ کرنا چاہ رہی تھیں اس خط کا. اب یہ آپ نے سنا جو موقف چٹان صاحب کا, پیپلز پارٹی کا ہے یا اور کسی کا ہے, یہی موقف آ رہا ہے کہ اب ہم خط پہ یا اس پہ بھی نہیں ڈاؤٹ اگر کرتے تو دیر ور رائٹ فورمز جہاں پر اس کو زیر بحث لانا چاہیے تھا, جلسے میں نہیں دکھانا چاہیے تھا. یہ کیوں اس طرح سے, کیوں اس سارے معاملے کو ڈیل کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جب آج انہوں نے بڑی وثوق سے کہا کہ 190 کا نمبر ان کا ہو چکا ہے اور گورنمنٹ ختم ہو چکی ہے اور گورنمنٹ کا کوئی جواز نہیں رہا, تو پھر اس قدر جو جذبہ ہے اور اس قدر جو شور مچا رہے ہیں, اس سے آپ انڈرسٹینڈ یہ کیجئے کہ یہ ابھی تک شور نہیں ہے. اگر ان کے اندر شیورٹی ہوتی تو ایک تحمل مزاجی بھی ہوتی, ایک سمجھ بوجھ بھی ہوتی کہ اب تو ہم جیت چکے, ہرا دیا ہم نے حکومت کو, ہرا دیا ہم نے عمران خان کو, لے لیے جتنے نمبر ہمیں چاہیے تھے, اور بس اب ایک 3-4 دن کے بعد وہ نمبر جا کے اپنے آپ کو پروف کریں گے. یہ آج کی جو ابھی جو دوبارہ کی نیریٹو بلڈنگ انہوں نے شروع کی ہے, اور جو گرما گرم بحث ابھی میں نے سنی ہے جس پہ وہ ایک انگلی بھی اٹھانے کو اور سننے کو تیار نہیں تھے, اس سے بہت کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی شیورٹی نہیں ہے. یہ ابھی تک بھی اندھیرے میں تلوار چلا رہے ہیں اور ان کو کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے. غزال صاحبہ, ووٹنگ کے دن آپ لوگوں کو کیوں آپ کی پارٹی نے, چیئرمین صاحب نے کیوں منع کر دیا جانے سے؟ دیکھیے, اس لیے کیونکہ جب آپ یہ اس وصول سے کہتے ہیں اور آپ, میں آؤں گا چٹان صاحب آپ کی طرف, میں ان کی بات میں صرف ایک سیکنڈ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ہم کہہ نہیں رہے ہیں, میں ابھی سندھ ہاؤس سے آیا, وہاں پہ ہمارے ساتھ 196 قومی اسمبلی کے ممبران کرسیوں پہ موجود تھے. وہ تو چٹان صاحب اب ووٹنگ کے دن ہونے ہیں نا, ابھی کھانوں میں بے شک 250 ہو جائیں, ابھی وہ تو تبھی ظاہر ہوگا نا, وہ تو بات ٹھیک ہے بالکل. یہ بھی دعوے دار ہیں, آپ بھی دعوے دار ہیں, ہم تو دونوں کا دعویٰ مان رہے ہیں, حتمی تو پتہ چلے گا. جی غزالہ صاحبہ پلیز کنٹینیو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں آپ نے کہا کہ جی خط کا معاملہ جو ہے وہ ایک اہم معاملہ ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خط, پہلے تو انہوں نے کہا جی خط نکالا, اس کو پڑھا کیوں نہیں, خط نکالا بتایا کیوں نہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خط جو ہے, ظاہری بات ہے کہ جب اس کی اس قدر اہمیت ہے کہ جو اگر وہ خط پڑھ کے سنا دیا جاتا, اور وہ اسی لیے کیونکہ یہ بیانیہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا اور پرائم منسٹر کا بیانیہ, یہ تو اب عدالت نے بھی کہہ دیا نا غزال صاحبہ, وہ تو انڈر اوتھ ہے پرائم منسٹر, یہ کرنا ہی نہیں ہے, یہ کر ہی نہیں وہ سکتے, کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں اس کا تذکرہ جلسے میں بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو رائٹ فورم پہ لے کے جانا چاہیے تھا. آپ صرف بتائیں میرے پاس ایک خط ہے, اس کے اندر کیا ہے, میں یہ نہیں بتاؤں گا, یہ بھی تو ڈزنٹ میک سینس. دیکھیے رائٹ فورمز پہ بھی جا رہا ہے, مگر جو یہ اپوزیشن نے جو کریٹ کیا ہے ہنگامہ, وہ اس سے جڑا ہوا ہے, اور چونکہ وہ اس سے جڑا ہوا ہے اس لیے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ عوام کو پتہ چل جائے کہ ان کے جو پیچھے ہے وہ کون ہے, اور جو عوامل ان کے ساتھ کار فرما ہیں وہ ان کو یہاں. اچھا پھر مجھے اب ایک چیز یہ بتا دیں, ان کے پیچھے کون ہے, یہ تو آپ نے بات کر دی. رات کے 3 بجے دندنا کے لاجز میں گھومتے ہیں اور یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم بہت بڑے غنڈے ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ایم کیو ایم کے اوپر ہاتھ رکھیں, جس کے اوپر بھی ہاتھ رکھیں رات کے 3 بجے بھی وہ ہمیں ہاں کرے گا. تو ایم کیو ایم نے 6 یا 7 کا جو بھی ان کا نمبر ہے, انہوں نے ان کو کل پورے زور اور تنتنے کے باوجود روک دیا. تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا غزالہ صاحب, اب ایک سوال بنتا ہے میرا یہاں پر, ایک سوال بنتا ہے میرا یہاں پر. ابھی آپ نے, میں مانتا ہوں, اب میں آپ کی بات پہ آتا ہوں. خط اب آیا, وہ خط آپ نے بتایا کہ ایک سازش ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ یہ عالمی سطح سے اتنا تھریٹننگ خط, ایک سازش, اس کے تحت یہ لوگ موبلائز ہوئے, پھر ہاؤ کم پی ٹی آئی از کانفیڈنٹ کہ آپ لوگ پھر بھی بچ جائیں گے؟ یہ کیسے ہوگا عالمی سازش کا مقابلہ, اور کس طرح ٹرن ڈاؤن کر دیں گے؟ مجھے ذرا اس پہ روشنی ڈال. دیکھیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی. جب تک کہ نو کانفیڈنس کے 172 ووٹ جو ہیں, وہ جو یہ نوٹ پھیلا رہے ہیں اس ووٹ کے لیے جو اس دن پورے ہو جائیں, جس دن وہ پورے ہوں گے اس دن ہماری حکومت ختم ہوگی.
ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر وہ حکومت اس دن ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ اپنا جو بھی نیریٹو, بٹ یہ ان کا اس خط سے بالواسطہ تعلق ہے, اور اسی تعلق کی بنیاد پہ پرائم منسٹر نے اس خط کا ذکر کیا. اب اس کا متن کیا ہے اور اس کے اندر کس نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے, وہ تفصیلات جو ہیں وہ اداروں کو جا چکی ہیں جو اہم ادارے ہیں, اور اس کے اوپر یقیناً سیریس بحث بھی ہوگی اور نتیجہ خیز آپ کو اس کا جو ہے وہ نظر آئے گا, اس کا نتیجہ نکلتا ہوا. تو یہ جو پوائنٹ آ گیا جی, ایک بریک کی جانب مجھے بڑھنا ہے. میں دونوں موزز جو میرے مہمان ہیں ان کے لیے بریک سے واپس آنے کے بعد جو چیز اب میں جاننا چاہوں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے, وہ یہ ہے کہ اگر ان کی اپوزیشن کی, اب تو میں نے ان سے سوال کر لیا ان کی بات, اگر اپوزیشن کی بات بھی مان لی جائے تو پھر بھی ابھی تو ان کو گھر بھیجنا ہے, اگر بھیجنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے ساروں نے کیسے مل کے ساتھ چلنا ہے, یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہوگی. میں اس پر جواب لوں گا, ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک. علی گور بلوچ صاحب, آپ سے اب جاننا چاہوں گا, اگر عمران خان صاحب نہیں بھی رہتے وزیر اعظم, شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم آتے ہیں, اپوزیشن کی اتنی پارٹیز ابھی تو ایک مقصد کے لیے اکٹھی ہو گئی ہیں, بٹ ڈفرینٹ اپروچ, ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, یہ بہت سارے لوگوں نے اب چونکہ نظر آ رہا ہے تو سوال کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ساتھ چل پائیں گے. آپ تو پی ڈی ایم میں نہیں ساتھ رہ پائے, ماضی میں 2008 میں نہیں ساتھ رہ پائے, آپ لوگوں کی اپنی اپنی سیاست ہے, بے شک جو بھی محدود وقت کے لیے رہنا ہے اس کو کابینہ کو لیڈ کوئی کر رہا ہے ایک پارٹی سے, کابینہ میں اور پارٹی کے لوگ ہیں, یہ کس طرح سے چلنا, یہ بڑا اس پہ سوال اٹھ رہا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, اس میں دو تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کے سوال کے اندر ہی آپ کے سوال کا جواب ہے. دیکھیں, صورتحال یہ ہے کہ ہم اس میں یہ ایک واقعی مسلمہ حقیقت ہے کہ ہم تمام جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ہم اپنا الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز رکھتی ہیں, اور ہم ایک دوسرے کے مد مقابل الیکشن کانٹیسٹ کر کے آتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو اس کے بعد ان تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آج اپوزیشن میں بیٹھی ہیں, انہوں نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن کمیشن کے باہر اکٹھے احتجاج کیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے جو رگڈ ترین الیکشن ہیں, جو دھاندلی زدہ الیکشن ہیں, یہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. پھر اس کے بعد تمام اپوزیشن پارٹی, چاہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے الگ ہو گئی, لیکن پھر بھی ایک نکاتی ایجنڈے پر اور ایک نکاتی پوائنٹ پر ہم اکٹھے ہیں کہ یہ حکومت ایک کرپٹ حکومت ہے, یہ حکومت دھاندلی زدہ حکومت ہے, یہ حکومت آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے, لہذا اس حکومت کو گھر جانا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ پاکستان کی ملکی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے, اور پاکستان کی معاشی جو سلامتی ہے اس کے لیے خطرہ نہیں, بلکہ اس کو تو یہ تباہ و برباد کر چکے ہیں. اب تو اس پاکستان کو دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں جو موجودہ حکومت ہے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اس میں اتحادی نہیں بیٹھے ہوئے, کیا اس میں ایم پی ایم نہیں تھی, کیا اس میں کاف لیگ نہیں تھی, کیا اس میں دیگر پارٹیز جو ہیں آج اس سے الگ ہوئی ہیں وہ نہیں بیٹھی تھیں. تو یہ, اور دوسرا یہ ہے کہ اب ہم کو دوبارہ جو ہے ایک شفاف الیکشن کی طرف جانا ہے جو کہ قریب ہیں, اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز اس پوائنٹ پر بھی تقریباً متفق ہو چکی ہیں کہ پاکستان کے مسائل کا اصل حل جو ہے وہ دوبارہ شفاف الیکشن میں ہے. تو اس وقت تک انشاءاللہ تعالی بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ چلے گا, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بنیں گے. جتنی اتحادی پارٹیز ہیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی یہ ترقی کا سفر جو ہے یہ کنٹینیو کیا جائے گا. رائٹلی سیٹ, پوائنٹ آ گیا. میں چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. میں آپ کی بات, قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے آپ نے دیکھا کہ اس کو بھی
جو ہے وہ دھاندلی کی پلاننگ کر لی گئی تھی. ای وی ایم مشینوں کا کالا قانون پاس کیا گیا کہ جو کہ پوری دنیا جو کہ ای وی ایم مشینوں سے واپس آ گیا, اور پوری دنیا کے 8-9 ممالک ہیں جس میں یہ سسٹم ہے, اور وہاں پر بھی علی بھائی پوائنٹ آ گیا. میں ذرا چٹان صاحب کی جانب بڑھ لوں, ان کی بات رہ جائے گی. چٹان صاحب مان لیجئے کہ 150 نشستیں بھی لوگ اگر اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, یہ ون پارٹی اپوزیشن ہے, تو یہ اتنی آسان اپوزیشن تو نہیں ہوگی آپ کے لیے کسی صورت بھی. اور پھر آپ لوگوں کا اپنا چلنے پر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ پی ڈی ایم میں نہیں چل پائے آپ, حکومت میں ساتھ چلنا تو بڑا مسئلہ ہے, آپ کو علیحدہ ہونا. ارسلان صاحب, ہم چلنے کے لیے یا اقتدار چلانے کے لیے اکٹھے نہیں ہوئی ہیں. ہم ایک اہم مقصد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں کہ یہ حکومت جنہوں نے ہماری سی پیک کو تباہ کر دیا, یہ حکومت جنہوں نے 117 سے 140 تک کرپشن پہنچایا, یہ حکومت جنہوں نے مہنگائی کا طوفان لایا, اس حکومت سے جان چھڑانا ہے اور کچھ آئینی ترامیم کرنی ہے الیکشن کے لیے, کہ تاکہ آئندہ کا جو الیکشن ہو صاف اور شفاف ہو. اور ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, ارلی الیکشن چاہتے ہیں. ابھی اس حکومت کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ یہ اکثریت کھو چکے ہیں. یہ خود کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ پریس کانفرنس پہ لائے, میڈیا پہ شو کرے 172 کسان لوگوں کو, تو ہم استعفا دے دیں گے. ہم نے 196 لوگوں کو آج شو کیا. تو اگر اخلاقیات نام کا کوئی چیز ہے تو یہ ہائیبریڈ حکومت کو چاہیے کہ مستفید ہو چران بھائی, اب استعفے کی بات کہاں سے آ گئی؟ اب تو چند دنوں کی بات ہے نا, تو ووٹنگ پہ ہو جائے گا کلیئر. نہیں ہونا چاہتے تو 4 دن بعد تو الیکشن ہوگا. ان کے پاس زیادہ ٹائم تو اور ہے ہی نہیں, ان کے پاس صرف 4 دن رہ گئے. 4 دن کے بعد تو اس میں الیکشن ہوگا اور یہ خود بخود گھر چلے جائیں گے. اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ایک اس طرح کا الیکشن کرے کہ وہ صاف اور شفاف ہو اور اس ملک کے مسائل کا حل نکالے. ایسا الیکشن ہو جو صاف اور شفاف ہو اور جو ملک کے مسائل کا حل نکالے. اس وقت حکومت کے اپنے دعوے موجود ہیں, اپوزیشن کے اپنے دعوے موجود ہیں, بٹ دا ڈے ول ڈیسائیڈ جب ایکچولی ووٹ کاؤنٹ ہوں گے اور یہ پتہ لگے گا کہ کس کے پاس نمبر گیم پوری ہے یا نہیں. ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس وقت جس طرح کی خبریں, چیزیں, اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, ملک اس وقت متحمل کسی بڑے انریسٹ کا یا کسی ایسی چیز کا نہیں ہو سکتا. تو یہ جو چند دن خاص اہمیت کے حامل ہیں, یا اگر کوئی ٹرانزیشن ہونی ہے یا کسی نے جیتنا ہے یا ہارنا ہے, یہ سب اگر بہتر فہم و تفہیم سے ہو جائے تو ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہی دعا اس وقت ہوگی اور اسی پر اختتام ہوگا. تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.